वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं सदफ़ से। सदफ़ जो कि साउंड एक्सपर्ट हैं, साउंड हीलिंग एक्सपर्ट हैं, होलिस्टिक हीलिंग एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ वेलनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हमने इनका छोटा सा जर्नी आपके साथ शेयर किया, जो छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने एक अवार्ड भी लेटली विन किया है। लेकिन जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम फोकस करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, एंग्जाइटी के ऊपर, नींद ना आने के ऊपर, सुसाइडल थॉट्स के ऊपर, अपने आप के अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कि ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, इनसे कैसे हील करते हैं और रिकवर करते हैं। और उसके लिए मेरे साथ हैं इस वक्त महानूर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नो प्रॉब्लम। आप मेरा ख्याल सुन रही थी जो बातें अभी सदफ़ कर रही थी कि ये, तो आप एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या देखती हैं आजकल कि क्या, अगर हम डील करना चाहें वेलनेस को, तो क्या चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगी किसी इंसान में और जो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करनी चाहिए? यू नो, जस्ट टू स्टार्ट अप विद ऑल ऑफ द कॉन्वर्सेशन, मुझे लगता है कि पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं जहाँ से इट ऑल स्टार्टेड। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी 15 years back, उस टाइम पे देयर वाज नो कॉन्सेप्ट, यू नो। अभी भी इट्स रियली सैडनिंग कि अभी भी एक टैबू है अटैच, अभी भी एक स्टिग्मा अटैच्ड है कि अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू फील, तो अभी भी लोग उस चीज़ को समझते हैं कि इट्स नॉट ओके टू टॉक अबाउट इट ओपनली। एंड अभी भी लोग हमारे पास आते हैं, बट वो फिर भी एक कॉन्फिडेंशियलिटी का उनको सबसे मेजर, एंड ऑफ कोर्स वो हमारी फील्ड में होती है, वो हमारा एक मेजर फैक्टर है जिस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर होता है कि किसी को पता ना चल जाए कि हम ये ले रहे हैं थेरेपी, यू नो, किसी को, मेरे और किसी फैमिली मेम्बर को या एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, उनको ये समझ ना आ जाए। तो आई थिंक एक तो ये कि सबसे पहले एक्सेप्टिंग दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, वो सबसे पहला बेसिक लेवल जो है वो वही होता है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम फॉर दैट मैटर वी ओन इट अप। कोई भी बीमारी हो जाए, खुदा न खास्ता आपको बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, वी आर ओपन टू टॉक अबाउट इट जी। हम डॉक्टर्स के पास जाते हुए भी बिल्कुल हेजिटेंट नहीं होते, हम लोगों से बात करते हुए भी हेजिटेंट नहीं होते, मशवरा मांगते हुए भी हम हेजिटेंट नहीं होते कि यू नो सेकेंड ओपिनियन के लिए कहाँ जाएं। और बट जब स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की बात आती है तो हमें होता है जितना वो कन्फाइंड हो सर्कल, जितना हम स्पेसिफिकली सिर्फ अपने लोगों में बात करें। बड़ी सी बात है ना वजह महानूर, वो जैसे गालिब ने बहुत अरसे पहले कह दिया था, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने के हैं दोस्त ना से कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। द मोमेंट आप अपने बारे में कोई बात जजमेंट आ जाती है, नाशुक्री है, ये तो कुफ्र है। अच्छा, ये बात मोर देन दैट स्पेसिफिकली, लेट्स से मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं आपको कह रही हूँ कि यू नो फरा, आई एम गोइंग थ्रू अ सर्टन फेज ऑफ लाइफ, समथिंग इज़ नॉट ओके इन माई लाइफ, मेरे बहुत मसले चल रहे हैं, मेरे साथ ये है, मैं ये महसूस करती हूँ, इंस्टेंटली आपका जवाब है तुम्हें पता है मेरे साथ भी यही हो रहा है। हम दूसरे को वो स्पेस ही नहीं दे रहे कि हम पीछे ना रह जाएं। बट ठीक, आपके साथ एक प्रॉब्लम है, द ओनली थिंग इज़ कि हम दूसरों को सुनना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें लगता है कि जहाँ पे एक बंदा ओपनली बात कर रहा है ना, तो वो हमें फ़ौरन इंस्टेंटली हिट करता है, हमें अटैक करता है कि अच्छा ही और शी इज़ ओपन टू टॉक अबाउट इट। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि अच्छा ये कहीं हाईलाइट ना हो जाए चीज़, तो हम पहले बता दें कि यू नो व्हाट, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस। तो वो एक्सेप्टिंग कि अगला बंदा सिर्फ उस टाइम पे वो एक स्पेस चाह रहा होता है कि अगर वो वेंट आउट करना चाह रहा है उसको वेंट आउट करने दो। यहाँ पे ना एक हमारी सोसाइटी में मुकाबलेबाजी है, अच्छा तुम्हें डिप्रेशन, मुझे तो 10 साल से है, तुम्हें अभी शुरू हुई है, मैं तो कब से इसको स्ट्राइव कर रही हूँ। तो आई थिंक वो एक चीज़ कि आप सिर्फ अगले को सुन सको, महसूस कर सको कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट इज़ द बेसिक फर्स्ट स्टेप टू इट। ठीक है। अच्छा सदफ़, जब आपका ये सारा जर्नी शुरू हुआ था, तो जब आप को इन सारी चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो आप क्या फील करती थी एज़ कम्पेयर टू जो अब करती हैं? उस लेवल पे आप जाके आप देख सकती हैं कि क्या आपकी फीलिंग्स थी और क्या सोच थी, और आपने उसको उस पर कैसे काम किया था? मैंने आपसे शेयर किया है कि लाइक एट द एज ऑफ, अगर आप 17 years की एज में, मुझे ऐसा लगता था कि ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई है। उस ट्रॉमा में किसी से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके अंदर वही सोसाइटी वाली बात कि आप औरतें अगर फेस भी कर रही हैं अपनी शादी में मैरिटल प्रॉब्लम, तो वो शेयर नहीं कर सकती। तो क्या किया मैंने
نے کہا اچھا چلو زندگی ختم کر دیتے ہیں اپنی, یو نو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک ٹین ایجر جو ہے وہ سوئسائڈ اٹیمپٹ کر لیں. اور آج کل ٹین ایجرز میں بہت زیادہ جی ایگزیکٹلی. اور پھر میں خدا نے میری زندگی لکھی ہوئی تھی, میں بچ گئی ایوری ٹائم, اور میں نے ملٹیپل اٹیمپٹس کی, ایک نہیں کی. تو اور اس کے بعد سے جتنی میں نے جرنی اویئرنیس سیکھی, اب میں اتنی امپاورڈ ہوں, اتنی اسٹرانگ ہوں کہ میں دوسروں کو امپاور کرتی ہوں. کئی دفعہ لائیو مجھے آن لائن جانا پڑتا ہے صرف لوگوں کو اس فیز میں سے باہر نکالنے کے لیے. کیا چاہیے ہوتا ہے اس فیز سے باہر آنے کے لیے؟ ان کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے, ان کو ہوپ چاہیے ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے ہوپ, جو کہ مس ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دے نہیں پاتے دوسروں کو. سمجھتے ہیں کہ زندگی یہیں پہ ختم ہوگی. انکنڈیشنل لو, انکنڈیشنل لو, ایکسیپٹنس, اور دوسرا راہ بھی تو دکھانی ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس ہر ٹائم پہ ایک اپرچونٹی اور ایک یہ آپ کے پاس ہے رائٹ کہ آپ اس کو یا تو یس کریں یا آپ نو کریں. میرے پاس کتنی عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ جی میں انہیپی میرج میں ہوں, ڈپریشن, رو رہی ہوں گی, برا حال ہوگا ان کو. تم کہتی ہو چوائس کس کے پاس ہے کہ وہ آپ اس چیز کو یس کرتی چلی جا رہی ہو. اس میں سے راستہ ڈھونڈو, یا تو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لو, بالکل نہیں رہ سکتی اپنے. ایک ہوتی ہے چیز ڈاکٹرز اس کو یوز کرتے ہیں, پین اسکیل, اس میں لیولز ہوتے ہیں ڈفرنٹ پین اسکیل کے. اپنے پین اسکیل کو آپ نے خود ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کے کتنی ٹالرنس لیول ہے, اور پھر آپ نے خود ہی اس میں سے اپرچونٹی نکالنی ہے کہ آپ نے کرنا جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. مگر وہ صرف تب اسٹیبلش ہوتا ہے جب آپ کا مائنڈ اسٹلنس میں ہو اور ایز این آبزرور ایکٹ کر رہا ہو, ایز اے وکٹم ایکٹ نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ایز اے وکٹم آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ڈاؤن جاتے ہیں آپ ایسے اسپائرل میں نیچے ایک دم زوپ, اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہوں تو آپ اس فیصلے کے کانسیکوینسز سے واقف ہو, اور آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ چوز کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ اس کو پوری جیسے کہتے ہیں نا بقائمی ہوش و حواس, آپ اسے وہ کریں. اور بقائمی ہوش و حواس کا مطلب ہے ناٹ انڈر دا انفلوئنس آف اینی ایموشن. اچھا یہ فرا کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کسی پرابلم میں گزر رہا ہوتا ہے, جیسے اسپیسیفکلی اگر میرے پاس کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو مائی فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ از ٹو ٹاک ٹو پیپل اراؤنڈ دیم. کیونکہ ہمارے یہاں پہ شاید میرے ساتھ اگر جو چیز چل رہی ہے نا, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں آئی نو آئی ایم گوئنگ تھرو اے بیٹریل پیریڈ, آئی ایم گوئنگ تھرو سم تھنگ دیٹ از ناٹ اوکے ان مائی لائف, انکنوینئنس ہے, ڈسکمفرٹ ہے. زیادہ تر شاید میں اس کو کہیں نہ کہیں اپنے اینڈ پہ ایڈجسٹ کر رہی ہوں, مجھے لوگ نہیں ایڈجسٹ کرنے دیں گے. دے ول لٹرلی تھرو اٹ آن مائی فیس آل دا ٹائم کہ تمہارے ساتھ تو یہ ہوا ہے, تم ہنس رہی ہو, تمہارے ساتھ تو یہ ہوا ہے, ہاؤ کین یو ایون ڈو دیٹ. اینڈ آئی تھنک ہمارے یہاں پہ نا آپ کو سمپتھائز کرنا نہیں آتا. ہمارے لوگوں میں یہ بہت کم ہے, ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ اگر میرے سامنے ایک انسان ہے جو کسی پرابلم سے گزر ہے, میں نے اس سے کیا بات کرنی ہے, تو کیا کرنا چاہیے. دا فرسٹ تھنگ ایز اے پرسن اف آئی سی somebody around me جس کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہے, مجھے ایز اے ہیومن بینگ اپنے اندر, وہ جیسے صدف بات کری ہے اسٹلنس کی, وہ صرف آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ کے ساتھ وہ اسٹلنس ہونی چاہیے. آپ کے لوگوں میں ہمیں ایز اے ہیومن بینگ, یہ نہیں آپ کے ساتھ پرابلمس ہیں نہیں پرابلمس ریگارڈلیس آف دیٹ, آپ میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہیں سے کسی پرابلم سے گزر رہا ہے نا, تو ہم اس کو وہ ایریا دے کے دیکھیں, وہ اسپیس دے کے دیکھیں. لیٹس سے میرے پاس اگر کوئی کلائنٹ آ رہا ہے اور وہ دے آر اوور دا پلیس, دے آر اوور ویلمڈ ود ایوری ایموشن, وہ ولنریبل ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہا. آف کورس جب آپ ایک اسپیسیفک پیریڈ سے گزر رہے ہو تو دیر از نو کلیئرٹی, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کرو کیا نہ کرو. لیکن جب وہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو صرف یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی بات ہے کہ تمہیں اتنی ٹینشن ہو رہی ہے, اتنی چھوٹی سی بات پہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ, مجھے یہ نہیں کہنا اگلے بندے کو اس کی پرابلم چاہے مائنر لیول پہ ہے چاہے میجر لیول پہ ہے, مجھے صرف اس کو سننا ہے اس ٹائم پر, مجھے اس کا کمپیریزن کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا. اگر میں ایک پرابلم سے گزری ہوں اس ٹائم پہ میرے پاس میری پرابلم اٹ سیلف اتنی بڑی ہے کہ مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. اور جو ہم لیکچر دیتے ہیں آگے سے ایگزیکٹلی, لیکن مجھے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے ساتھ تو صرف یہ ہوا ہے, اس کو دیکھو وہ کتنے بڑے بڑے مسئلوں میں سے گزر کے آیا ہے, فلانے کو دیکھو فلانا اتنی چیزوں میں سے انسٹنٹلی آئی ول پٹ مائی سیلف ان اے پلیس جہاں پہ میں خود کو کمپیئر کر رہی ہوں دوسروں کے ساتھ, اور پھر میں اور برا فیل کرتی ہوں, اور میں شٹ ڈاؤن کر جاؤں گی, میں کلوز کر جاؤں گی, مزید آپ یار ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ, میرے پاس یہ مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں تو میں کیوں ان کے ساتھ خواہ بات کروں. میرے پاس ریسنٹلی ایک کیس آیا اور جو سوسائڈل تھاٹس ہیں یہ آتے ہی اس وقت ہیں جب آپ تنہا محسوس کرتے ہیں, جب آپ فیل کرتے ہیں کہ there is no one who you can trust or who loves you. میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا جہاں پر 17 years old
went through something, اس کے کچھ ایشوز چل رہے تھے اور she came to me herself کہ میں نہیں چاہتی کہ میری فیملی کو پتہ چلے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے پیرنٹس کو پتہ چلے, بٹ شی واز آن دا رسکیئر سائڈ, تو آئی ہیڈ ٹو انوالو دا پیرنٹس. اور یہ ایز اے تھراپسٹ میرے پہ رسپانسبلٹی ہے. آف کورس آئی ہیو ٹو کیپ دا کانفیڈینشیلٹی کہ مجھے نہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا, بٹ اگر مجھے لگتا ہے کہ ایک بندہ ایک ایسے لیول پہ جہاں پہ وہ خود کے لیے یا دوسروں کے لیے رسک ہے, تو دین آئی ہیو ٹو انوالو پیپل. سو آئی انوالوڈ ہز فیملی, ہر فیملی, اور جب وہ آئے میرے پاس اور وہ ساری بات ہوئی, تو ایونچولی اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ بچی کافی ٹائم سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ پرابلم چل رہی ہے. اس کو ایک ڈسکمفرٹ تھا اسکول میں, شی واز گوئنگ تھرو سم تھنگ, کچھ ایک وہ سفر کر رہی تھی. اس نے بہت دفعہ اپنی امی کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی, وہ انسٹنٹلی لیکچر بن جاتا تھا. شی وڈ شٹ ہر سیلف ڈاؤن, اور جب وہ کمرے میں بیٹھتی تھی بیکاز وہ اتنا اوور ویلمڈ فیل کرتی تھی, تو اس کو کہا جاتا تھا کہ تم جان بوجھ کے ایسی سچویشن میں رہنا چاہتی ہو, تم جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں ڈال رہی ہو, گو آؤٹ ود یور فرینڈس, یہ کرو یہ کرو. ہم ہمیشہ سب سے پہلی چیز, جیسے صدف نے بھی شروع میں وہ بات کی کہ ہم ایموشنس کی جب بات کرتے ہیں, ایکسیپٹنگ اینڈ امبریسنگ این ایموشن از دا فور موسٹ تھنگ. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم ہیپینس کی بات کرتے ہیں نا, کہ اگر اف آئی ایم ہیپی, آف کورس آئی ول میک ایوری بڈی اراؤنڈ می ہیپی, اور میں خود بھی اتنی خوش ہوں گی کہ میری ہر ڈیسیجن, ہر مطلب میری چھوٹی چھوٹی لائف ڈیسیجنس, چھوٹی چھوٹی مائی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز سب امپیکٹ ہو رہی ہے. بالکل. لائک وائز وین یو آر سیڈ, when you have a negative emotion, آپ کو اس کو بھی equally embrace کرنا چاہیے. یہ ہمیں بتانا آنا چاہیے کہ I'm not feeling well, میرا دل نہیں کر رہا کہیں جانے کا, ہم ہمیشہ دوسروں کے پریشر میں آ کے وہ کام کر لیتے ہیں, and when we come back home it's added pressure. وہ صبح کا بھی شام کا بھی ایڈ ہو جاتا ہے, اور اس میں ایک اور ایموشن ایڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایڈریس نہیں کیا, اور آپ ایک اور اس کے اوپر کسی اور کے کہنے پہ آپ کسی اور بات پہ چل پڑے. اچھا, اب صدف جیسے آپ نے یہ جرنی کیا ہے اور آپ اب ماشاءاللہ سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, مجھے بتائیے گا کہ اس اسٹیج سے کہ آپ نے سوچا کہ زندگی میں کا فائدہ ہی کیا ہے جینے کا, میں کس کے لیے زندہ رہوں, کیوں زندہ رہوں, اس پین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے, میں تو رہنا ہی نہیں چاہتی ان کے بیچ میں. اینڈ دین وہاں سے جب آپ وہاں سے نکلی ہیں, تو اکنامک امپاورمنٹ کتنی اہم تھی آپ کی اس پوری اسٹیٹ آف مائنڈ کو اور زندگی کو چینج کرنے کے لیے, اینڈ ہاؤ یو اچیو دیٹ؟ بہت امپورٹنٹ تھی. میرے پاس تو اس وقت جو بالکل میگر ریسورسز تھے, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے. پہلا کام میں نے کیا کیا, جو میرے پاس تھوڑے سے اس وقت کچھ تھوڑے پیسے پڑے ہوئے تھے, میں نے اس سے ڈرائیونگ سیکھی. ٹھیک ہے, میں نے ڈرائیونگ سیکھی, اور پھر میں نے اپنے آپ کو ایجوکیشن میں دوبارہ ڈالا. صبح مارننگ میں اسکول میں پڑھاتی تھی, شام کو میں جا کے کلاسز لیتی تھی ڈرائیونگ کی. نہیں, شام کو میں پڑھتی بھی تھی. ٹھیک ہے, ڈرائیونگ تو میں نے سیکھ لی. پھر میں نے اپنے آپ کو دوبارہ امپلائمنٹ میں بھی ڈالا, ایٹ دا سیم ٹائم ایجوکیشن میں بھی ڈالا. ٹھیک ہے, اور وہ بہت ٹف جرنی تھی. صبح اور شام مجھے یہ سب کچھ کرنے سے وہ جو ایک سوچ تھی آپ کی یا وہ جو ایک جذبات تھے وہ چینج ہو گئے؟ بہت چینج ہوئے. اس کے بعد آپ کو جو ہے نا کہ ہمیں یہ پرپز آف لائف, یو ہیو ٹو فیل اے پرپز آف لائف, کہ ہر روز میں اٹھ کے تو میرا پرپز آف لائف کیا ہے, اور وہ ہر انسان کا ہے کہ آپ نے جو بھی وٹ ایور یو ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, اٹ از بائنڈنگ آن یو, یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ وہ دے کے جائیں جو بھی آپ کے پاس ہے. اور اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو, نمبر 1 آپ اپنے آپ کو تو پہلے ماسک پہنے, آپ تو ٹھیک ہو, ہاں جی, پھر آپ کے آس پاس والے جو کلوزسٹ آپ کی فیملی گھر ہے وہ ٹھیک ہو, ایگزیکٹلی, پھر اس کے بعد آپ اس کا دائرہ بڑھاتے جائیں. آئی ڈونٹ اگری ود دوز پیپل جو وہاں سے شروع کرتے ہیں, اس کونے سے گھر والے سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی سخاوت کی اور ان کی داستانیں جو ہیں وہ ساری دنیا اس کے قصیدے پڑھ رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک اور چیز بھی میں نے یہ ہیک اپنے لیے ڈسکور کر لی ہے میں ان مائی جرنی, کہ جب آپ کو اوور ویلم ہوتے ہیں نا, آپ کسی ایک ایموشن, آپ کو آج میں اپنی بیٹی کو یہ ٹپ دے رہی تھی کہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں, ان کو ایک ایموشن میں پھنس جاتے ہیں, تو اس کو ہیک, موومنٹ بہت بڑا ٹول ہے, موو کرو, باڈی کو موو کرو, باڈی سے وہ باڈی کی موومنٹ موو کرنے کا مطلب ایکسرسائز کر لو, واک کر لو, موو کر لو, ایک جگہ سے اٹھ کے اسپیس چینج کر لو, وہ انرجی جو ہے نا ایموشن کی وہ ڈسپرس ہوتی ہے. اب دیکھیں غصے میں ہمیں حکم ہے کہ آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. ایگزیکٹلی. اپنی اسٹیٹ جو بھی آپ کی فزیکل اسٹیٹ ہے اسے چینج کریں. جب فوری طور پہ آپ کو ایک غصہ آتا ہے نا, جب آپ کو دل کرتا ہے بس اب میں, اس ایک لمحے میں آپ نے اپنی فزیکل بالکل. فرا میرا ابھی ایک پروجیکٹ تھا ویلنس کا, میں نے یو اے میں ڈیلیور کیا, اور اس کے اندر جو میں نے برانڈ ڈی این اے بنایا ویلنس کا, اس میں نے موومنٹ ایز پارٹ آف ون آف دا پلرز رکھا, بیکاز اٹ ہولڈ سو مچ پاور آف ویلنس. اسپیس
چینج کر لو, کیونکہ جب آپ ایک ہی ٹریپ ہوتے ہیں نا انوائرمنٹ میں, وہ ایموشن, مائنڈ کی ٹینڈنسیز کو پہچانو. مائنڈ کی ٹینڈنسی ہے ایک تو وہ پینڈولم کی طرح سویول کرتا ہے, پاسٹ اور فیوچر میں سویول کرتا رہے گا, یہ ہمیں اسپریچول نالج ہمارے اسپریچول ٹیچرز دیتے ہیں. دوسری بات نیگیٹیوٹی کو کلنگ کرتا ہے. تیسری بات وہ ہر چیز کو نا آبجیکٹ کرے گا اور اسٹک کرے گا, ہر چیز کو ڈاؤٹ کرے گا. مائنڈ ڈاؤٹ کرتا ہے. جو آپ کہیں گے اچھا آپ کو شیشے میں دیکھیں گے کہ او یہ کچھ نظر آ رہا ہے, تو مائنڈ کہے گا او اچھا نہیں یہ تو اور بھی ہے زیادہ. وہ آپ کو نا انہانس, ہر وقت وہ ایگزیجریشن پروسیس میں لے جاتا ہے آپ کو. وہ چیز وہ جو بات کر رہی تھی کہ بھئی وہ چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی کہ وہ بڑی لگنی شروع ہو جاتی ہے آپ کو. اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت اچھا ہیک ہے. کوئی بھی نہیں ہے نا آپ کے پاس بات کرنے کے لیے, موومنٹ کرو, واک پہ چلے جائیں, واک پہ چلے جاؤ, ڈسپرس کرو, کچھ کرو, چینج کرو سراؤنڈنگ کو, ایکٹیویٹی کرو. عورتوں کو میں اکثر کہتی ہوں اچھا تم کیا چیز کر سکتی ہو, کوئی ڈرائنگ کر سکتی ہو, پینٹنگ کر سکتی ہو, آرٹ ورک کر سکتی ہو, نکالو چیزیں اب بھی کرو. وہ کہتے ہیں زین میں یہ بات مشہور ہے کہ جو بزی ہینڈز جو ہوتے ہیں نا وہ لیڈ ٹو ہیپی ایگزسٹنس. ہر وقت ہاتھوں کو بزی رہنا چاہیے, ہاتھوں کو بزی رہنا چاہیے. وہ ہے نا ادھیکا کا من دی موج وچ ہنسنا کھیلنا. ایگزیکٹلی. اچھا مانور, ہم بریک پہ جا رہے ہیں لیکن جب واپس آئیں گے تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ جو بچوں میں, ٹین ایجرز میں خاص طور پہ ڈپریشن اور انگزائٹی, کیونکہ اسی اسٹیج کی بات صدف بھی کر رہی ہیں, شی واز آلسو ینگ, تو یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں بڑے اسٹرانگ انرجی ہوتی ہے. پیرنٹس اور وہ خود کو کیسے ہیل کریں اور کیسے اس میں سے نکلیں. بٹ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں